चखना चाहती हो ना, अगर किसी से मोहब्बत है, अगर कोई आकर आपको कह दे कि मैं आपको पसंद करता हूँ, तो सीधा उसको बोले कि जाओ मेरे बाप से बात करो, मेरे बाप से बात। अगर तुम वाकई सच्ची मोहब्बत करते हो, ये कॉल्स करना, बातें करना, चैटिंग करना, रिप्लाईज देना, वीडियो कॉल करना, ये फोटोज भेजना, ये सब चीजें क्या है आफ्टर मैरिज के बाद। और इस्लाम आसान सोल्यूशन भी देता है ना, निकाह कर लो, विदाई कर, आपको जब करना है तब कर लो। सबसे पहली चीज अपने आप को हराम रिलेशनशिप से बचाओ। अगर हम अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे ना, वल्लाह ये दलदल बहुत खतरनाक है। आज हमारे बच्चे जो सुसाइड की तरफ जा रहे हैं ना, डिप्रेशन का शिकार होने के बाद ही लास्ट उनके पास ऑप्शन कुछ भी नहीं रह रहा है, इसीलिए सुसाइड कर रहे हैं। आखिरी ऑप्शन उनके पास वही है। तो हम अब करना क्या, या तो अगर वाकई कोई अगर ऐसी चीजों में मुलविस है, हो सकता है इंसानी जज्बा है, हम किसी को रोक नहीं सकते और हम ना किसी को पिन पॉइंट कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है, हो सकता है किसी के अंदर कोई अट्रैक्शन आ जाए, कोई मोहब्बत आ जाए, कोई बातें करना शुरू कर दे, कोई चैटिंग करना शुरू भी कर दे। तो अल्लाह के लिए अगर वाकई इन चीज़ों से बचना चाहती हो ना, तो जो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने जो इश्क के ताल्लुक से जो दो बातें बताई ना, इसका जो मुरक्कब है, उनमें से कोई एक चीज़ निकाल दो। या तो उसकी जो खूबसूरती है ना, उसको नफरत में बदल दो, या उसको पाने की ख्वाहिश छोड़ दो। दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ निकाल देंगे ना, तो ये जो हराम रिलेशनशिप है ना, इससे हम खुद ब खुद बच जाएंगे। हमारा माशरा इसके अंदर 80% मुलविस है नहीं है, आप मुझे बताइए, है नहीं है? हर खानदान में 10 आपको जरूर ऐसे मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। इसकी वजूहात क्या है? ठीक है, ये फासिद मोहब्बत है, हकीकी मोहब्बत नहीं है। हकीकी मोहब्बत इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि हकीकी मोहब्बत है कि इंसान के दिल में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हो, और अगर किसी की मोहब्बत हो भी तो अल्लाह के लिए हो। दो ही चीजें हैं, बात समझ में आई? अल्लाह की मोहब्बत हो, और अगर किसी के लिए मोहब्बत हो तो किसके लिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अगर हम औरतें अगर अपने शौहर से मोहब्बत करती है, निकाह होने के बाद शौहर बनता ही है वो निकाह के बाद ना, उससे भी मोहब्बत करेंगे हम अल्लाह के लिए, अपने औलाद से भी मोहब्बत करेंगे अल्लाह के लिए, माँ बाप से भी मोहब्बत करेंगे अल्लाह के लिए, भाई और बहनों से भी मोहब्बत करेंगे अल्लाह के लिए। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हट जाता है ना, तो फिर मखलूक की मोहब्बत इंसान को क्या करती है? डिप्रेशन का शिकार बना देती है, डिप्रेशन का शिकार बना देती है। तो हकीकी मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल की। अगर अब वो मोहब्बत आ गई ना, तो फिर ये मोहब्बत गालिब नहीं हो सकती। और जब वो मोहब्बत नहीं रही ना, तो अब ग्लास तो हमारा एम्प्टी है, चाहे उसको हम जमजम से भरे, चाहे उसको हम शराब से भरे। दिल तो हमारे इसके अंदर जज्बात तो होंगे, या तो अल्लाह उसके रसूल के लिए होंगे, या फिर गैरुल्लाह के लिए होंगे, अपोजिट जेंडर के होंगे। तो हमको अब करना क्या है? पहले हम उसके वजूहात की तरफ आते हैं, फिर उसके नुकसानात इंशाल्लाह कुछ मैं आपके सामने रखूंगी, फिर उसके बाद उसका हल क्या है वो रखूंगी इंशाल्लाह। वजूहात वही बॉलीवुड टीवी सीरियल्स हमारे। अब मुझे बताइए, बॉलीवुड इंडस्ट्री का कौन सा ऐसा फिल्म है, या कौन से ऐसे, ये पूरी इंडस्ट्री में आप बताइए कौन से ऐसे स्टोरीज होती है जो लव को लेकर नहीं होती? हर एक में वही चक्कर। अपोजिट जेंडर का कितना होता या नहीं होता? हर एक में वही होता ना। और हमारे जो किसको आइडियल बना लिया, यही पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को, है ना। हमारे ये भाई, हमारे वो भाई, अब हमारी कौन सा बहन तो किसको बना बनाते, पूरे भाई बना के देते हम। समझ गए होंगे अब, भाई बोलते आ गया होगा दिमाग में। मेरे लिए आइडियल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सहाबा को बनाया। उसके सहाबा, हमारे नबी, हमारी पूरी नबी वसल्लम की बीवियाँ मेरे और आपके लिए आइडियल है, हमारी सहाबियात हमारे लिए आइडियल है। टीवी सीरियल, फिल्में, मैं समझती हूँ हमारी मुसलमान सोसाइटी है ना, अब का जो माशरा, मैं जो तसव्वुर, मैं जो देख रही हूँ ना, उसके अंदर फिल्में थोड़ा सा किसी ना किसी तरह गायब है, और पाकिस्तानी जो सीरियल्स है ना, वो पूरे उरूज पे है। वो सीरियल्स में पूरा क्या है मुझे बोलिए? लव स्टोरीज नहीं है? लव स्टोरीज को छोड़कर आप मुझे बताइए, जीरो मिलेंगे ही नहीं आपको। और अच्छा, उसके तरह और एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज, और ये एक, जितना भी बताया जाता है ना शादी तक, राइट, उसके बाद का जो जिंदगी का मरहला होगा, वो असल चैलेंजिंग तो वो है ना, आफ्टर मैरिज है असल चैलेंजिंग। क्योंकि आप बंदे को जाहिरी पब्लिकली जितने जानती है ना, आप उतना ही जानते हैं, लेकिन शादी के बाद होता क्या, आप पर्सनली जानते हैं, आप जाहिर और बातिन दोनों जानते हैं। आप जिस बंदे से मोहब्बत के दावे कर रहे थे ना, हकीकत में वो कैसा है, आप एक रूम में आने के बाद जानते हैं। मैरिज, शादी के बाद आप जानते हैं, जब आपको हकीकत पता चलती है। निकाह के बगैर इश्क, प्यार और मोहब्बत का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। बिफोर मैरिज सब हराम रिलेशनशिप से ये पूरे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बिल्कुल पसंद नहीं है। इस्लाम हरगिज़ कतई इसकी इजाज़त नहीं देता, और हमको भी अपने आप को बचाना चाहिए इन सब चीज़ों से, बचाना है हमको।
اس کے نقصانات بہت خطرناک ہے. پہلی چیز تو ہیلتھ. نوجوان ہے نا, نوجوانے کی حالت میں ہماری طاقتیں عروج پر ہوتی ہے, لیکن آج ہمارے پورے نوجوان کتنے کمزور ہیں دیکھ لیجیے آپ. پہلے کی طرح مردوں کی جو طاقت ہوتی تھی وہ کیا آج ہمارے بچوں کے اندر طاقت ہے؟ سائیکولوجیکلی کیا ہو رہے معلوم, وہ کمزوری کا شکار ہو رہے, مینٹلی پورے ڈسٹروائے ہو جا رہے وہ لوگ ان چیزوں کی وجہ سے. ان کی پوری ہیلتھ بھی جاری, سب سے بڑا نقصان. دوسرا سلیپنگ ڈس آرڈرز, پوری رات اسکرین کے سامنے ریپلائی دینے میں ہے, پورا گئے نیند برباد, پوری صحت بھی برباد. تیسری چیز فوکس ہی نہیں ہے نا کسی کام کو کرنے میں, دماغ کدھر لگے ہوا ہے, ادھر ہی گلاب کے پھول ایک ہی چیز پہ لگے ہوا ہے. تو پھر پین پر, پیپر پر, ایگزام پر کیسے جائیں گے ہم, ہمارا فوکس کیسے جائے گا؟ کتنا بڑا نقصان ہے. دیکھیں ہمارا پورا فوکس پورا ختم ہو جا رہا. اسی طرح سلیب ہو جا رہے, ہم غلام بن جا رہے ہمارے فون کے, ہے نا. فون ہمارے پاس, خود کے پاس جب تک ہے تب تک ہم سیف ہیں, لیکن اگر کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا اور ہمارا پاسورڈ یا ہمارا پیٹرن اگر معلوم ہو گیا تو اب کب بم پھوٹتا, کب دھماکہ ہوتا, اس کے انتظار میں رہتے ہیں, ہے نا. یہ فون اسی لیے کیا کرتے, اس کو چپک کے رہتے ہیں 24 گھنٹے. نہیں, اس سے نہیں چھپنا ہے ہم کو, اس سے چھٹکارا حاصل کرنا نہیں. اب یہ فون بتائے گا کہ ہمارا کیریکٹر کیسا ہے. آج مجھے بتائیے اپنے گھروں کے جو نوجوان بچے ہیں ان میں سے کتنے بچوں کے پنس آپ کو معلوم ہوتے ہیں, فون کا پاسورڈ آپ کو معلوم ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کی چوری میں ہے, کوئی نہ کوئی غلط کاموں میں ہے. مومن کی زندگی کھلی کتاب ہوتی ہے, یاد رکھنا, کھلی کتاب, واضح کتاب. ہم کو اپنے آپ کو ایسے ہی رکھنا ہے, ہم کو غلام نہیں بننا ہے ہمارے فون کے, ہے نا. ہماری پوری ہمارے کیریکٹر کا کٹا چٹا پورا ہمارے فون میں ہوتا ہے نا. نہیں, ہم کو اس کے غلام نہیں بننا ہے. آج ہم غلام بن چکے. اسی طرح ہماری عبادات, اب جو یہ عشق پیار اور محبت کے چکر میں پھنس چکے ہیں, آپ مجھے بتائیے ایسے لوگ کیا واقعی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں؟ نمازوں کی ان کو فکر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین کا ڈر, خوف سب ختم ہو جاتا ہے. عبادات پوری طرح ختم ہو جاتی ہے. قرآن سے لگاؤ, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, سب ختم ہو جاتا ہے. عبادات پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے اس کا. اور پھر اگر یہ سب چیزوں میں اگر اس کو, جس کو وہ چاہتا ہے اگر وہ اس کو نہیں ملی, جس کو چاہتی ہے اگر وہ نہیں ملی, تو ہوتا کیا ہے, یا تو وہ پاگل پن کا شکار ہو جاتے ہیں, یعنی تو آخری جو حل ہوتا ہے ان کے پاس سوسائڈ, اس کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے کس کے لیے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ دنیا امتحان ہے نا, امتحان گاہ, ایگزام ہال ہے میرے اور آپ کے لیے. ہم کو یہاں پر آزمایا جائے گا. کسی بھی طرح آزما سکتے ہیں اللہ رب العالمین. لڑکے کے ذریعے بھی آزما سکتے ہیں, لڑکے کو لڑکی کے ذریعے آزما سکتے ہیں, کسی والدین کو ماں باپ کے ذریعے آزما سکتے ہیں, بچوں کو ماں باپ کے ذریعے آزما سکتے ہیں, کسی کو کسی کے ذریعے بھی آزما سکتے ہیں اللہ رب العالمین. ٹیسٹ کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین. اور آج ہماری یوتھ کے لیے نا سب سے بڑا ٹیسٹ یہی ہے آج, اپوزٹ جینڈر کا. اپوزٹ جینڈر جو ہے نا, مرد اور عورت, عورت کا مرد کے لیے, مرد کا عورت کے لیے, وہ بہت بڑی آزمائش ہے. اور ہمارے جو کو ایجوکیشن ہے ہمارا کالجز میں, یونیورسٹیز میں, وہاں تو اور بڑا چیلنج بن گیا, اور بڑا چیلنج. یہاں پر ہم کو اپنے آپ کو روکنا ہوگا, یہاں ہماری نوجوان یوتھ کو روکنا ہوگا. اور اگر والدین اس کے اوپر محنت کریں گے نا, آج اصل ہو رہا یہ, جب میں اس کے تعلق سے دونوں تینوں سے جب بات کر رہی تھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو جو چاہیے نا, مطلب ایک فرینڈ چاہیے, ایک ایسا دوست چاہیے جسے کہ وہ اپنے باتوں کو شیئر کر سکے, بول سکے. اور وہ دوست ان کے گھر میں موجود نہیں ہوتا, اسی لیے وہ کیا کرتے, گھر کے باہر ڈھونڈتے. والدین کا اٹیچمنٹ نہیں ہے, بہن بھائیوں کا اٹیچمنٹ نہیں ہے, اسی لیے اس کو اپنے پرسان دل کو ہلکا کرنے کے لیے کوئی تو چاہیے نا. اور یہ حقیقت ہے, جب انسان بالغ ہو جاتا ہے نا, اس کے بعد اس کی وہ نفسیات پروان چڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے ایک دوست کو محسوس کرتا ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اسی لیے اسلام ارلی میرجز کا حکم دیتا ہے نا, جلدی نکاح کرنے کا, جلدی شادی کرنے کا حکم دیتا ہے نا. یہ فطرت ہے, اللہ رب العالمین نے یہ بنائی ہے. اور ہمارے لیے ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے, ایک امتحان بھی ہو سکتا ہے, آزمائش بھی ہو سکتی ہے. یہ اتنے خطرناک اور بھیانک آج نقصانات ہماری پوری سوسائٹی اٹھا رہی ہے, پوری سوسائٹی. لیکن آج ہو رہا کیا, اگر کسی کو کسی کے بارے میں معلوم ہے تو ہم کرتے کیا ہے, سپورٹرز بنتے ہیں نا, پیچھے کی پوری سپورٹر کی ٹیم ہم بنتے ہیں, خاص طور پر فرینڈ سرکل ہمارا پورا. آج تو انٹیاں گھنٹیاں کوئی بھی نہیں بچے, ارے بیٹا تو پسند کر لیا, بہت اچھا کرا, ڈھونڈنا بہت مشکل تھا نا, آپ پسند کر لیا, چلو اپن کسی بھی کر کے سیٹنگ کرا دیں گے. سیٹنگ کرنے والے یہ پورے انٹیاں گھنٹیاں رہتے ہیں, یعنی تو پھر یہ پورا فرینڈ سرکل رہتا.
حلال طریقے سے جائیں گے زندگی میں برکتیں آئے گی. واللہ آج لو میرجز کو ارینج بنا کر جو کر رہے ہیں نا, ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیے, ان کی زندگی میں برکتیں پوری طرح ختم ہیں. آج 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال تک بس وہ خوشحال زندگی ان کو نظر آتی ہے, اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں وہ خوشحال زندگی گزارنے کے, لیکن اس کے بعد ان کے پاس ان کی زندگی میں کوئی سبجیکٹ ہی باقی نہیں رہا نا. جتنے سبجیکٹ ان کو کلیئر کرنا تھا, ایک دوسرے سے بات کرنا تھا, وہ تو سب کچھ انہوں نے شادی سے پہلے ہی کر لیا. ہر چیز انہوں نے ڈسکس کر لی شادی سے پہلے, تو شادی کے بعد کیا ڈسکس کریں گے وہ لوگ؟ سوچیے آپ, کچھ ہوگا ان کے پاس؟ ہم نے دیکھا ہے اور آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا, ایسی شادیوں کا ریشو بہت کم ہے سکسیزفل ہونے میں, بہت کم, بہت کم. 100% میں اگر دی جائے گا 99% ایسی شادیاں کبھی سکسیزفل نہیں ہوتی. زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے یہ نکاح, بہت بڑا فیصلہ ہے. اس کے اندر اپنے بڑوں کو ترجیح دینا, بڑوں کی باتوں کو ماننا اور ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھانا, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یاد رکھنا, انہوں نے زندگی دیکھی ہے نا, وہ زندگی, وہ تجربے جو انہوں نے دیکھے, کیا وہ ہم نے دیکھے ہیں؟ نہیں. ابھی ہماری لائف ہے نا, ابھی پوری طرح میچیور نہیں ہوئی. ابھی وہ بلندی پر نہیں, بلوغت کی وہ کمپلیٹ وہ دہانے پر نہیں گئی جہاں پر ہم نے ان تجربوں کو کیا ہے. نہیں, اگر واقعی کوئی منع کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ریزن ہے. وداؤٹ ریزن اگر کر رہے تو پھر ہم کیا نہ ہے. یاد رکھنا. تو نقصانات بہت ہیں. آج ماں باپ پریشان ہیں, بچے خود پریشان ہیں, خود اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار مریض بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. بچیاں دیکھ لیجیے آپ, عزتیں تو پوری داؤ پر پوری لگ چکی. تو ہم کو کرنا کیا, اس کا حل کیا, سولوشن کیا؟ 3 چیزیں میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں گی. ایک تو پہلی تو ان چیزوں میں اگر جانا ہی نہیں ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا کیسے, ٹھیک ہے. دوسری چیز, اگر آپ گئے اس کے اندر, آپ سمجھ گئے کہ کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ طریقے سے ہم اس کے اندر پھنس گئے, وہ گڑے میں ہم گرے تو اس سے نکلنا کیسے, ٹھیک ہے, نکلنا کیسے. پہلی چیز اس کے اندر حل دیکھیے آپ لوگ. آخر میں انشاءاللہ آپ کو جائز اور ناجائز رشتوں کے درمیان فرق کیا ہے وہ انشاءاللہ بتاؤں گی. اور پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی نا, اس کا مفہوم میں آپ کو سمجھاؤں گی. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ وہ آیت سننے کے بعد آپ سب کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ حقیقی محبت تو اللہ رب العالمین نے شادی کے بعد ہی رکھی ہے, وہی سچی محبت ہے. اور ہم سب نے بھی ایکسپیرینس کیا, اور جو لوگ شادی کر چکے نا, آپ ان سے بھی پوچھیے, ان کی بھی زندگی میں یہ برکتیں انہوں نے دیکھی ہیں. اس کا حل کیا ہے, حل کی طرف آئیے. پہلی چیز, اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے ہم کو. ان چیزوں میں جانا نہیں ہے نا ہم کو, اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں مردوں کو نظروں کا حکم, نظروں کا پردہ کرنے کا حکم دیا نا, عورتوں کو بھی نظروں کا پردہ کرنے کا حکم دیا. یہ بیماری شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, شروع جڑ اس کی یہی ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, ہم مسلمان لڑکیاں ہیں, ہمارا اسٹیٹس ایسے مینٹین کرنا چاہیے کہ کون محرم ہے اور کون غیر محرم ہے. ہماری ٹون کلیئر ہونی چاہیے ایک دم, ہماری چال چلن, ہمارا برقع, ہمارا چلنے اور اٹھنے کا جو ڈھنگ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. آج مجھے بتائیے کہ ہمارا اسٹیٹس کلیئر ہے ایک دم, کون محرم ہے اور کون غیر محرم ہے, کس سے بات کرنا اور کس سے نہیں کرنا ہے, کلیئر ہے یہ؟ کوئی بھی بھائی بن جاتا, بھائی کے بعد انہیں اور کیا کیا بنتا ہم سب کو معلوم ہے نا. پہلے بھیا بنتے ہیں, اس کے بعد انہوں کسی اور کے بھیا بن کے تمہارے سیاح بنتے. تو یہاں پر ہم کو محرم اور غیر حل ہے نا, ہم کو حل چاہیے نا. ہم کو کرنا کیا, میرے یہ غیر محرم ہے, مجھے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ میں نہیں رہنا ہے, مجھے ان سے بات نہیں کرنا. اور ہمارے چال چلن, ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنے کا جو اللہ رب العالمین نے ہم کو گھر کے باہر نکلنے کے بعد جو پردے کا حکم دیا نا, اس کو ذرا کلیئر کرنا ہے. آج لڑکے لڑکیوں کو پرپوز کر رہے ہیں ان کے برخوں کو دیکھ کر. یہ ریالٹی ہے آج. اسی لیے برخوں کی دکانوں پہ دیکھو, ہر رنگین, ہر نیو ڈیزائن کا, ہر ایک ایسا لچکیلا برقع آپ کو وہاں پر مل جائے گا. سادہ برخوں کی اگر ہم بات کریں گے تو نہیں, آپ کو آرڈر دے کے بنانا پڑتا. ورنہ نیو اسٹائل, یہ لیجیے, یہ نیو اسٹائل کی بھی تھپیاں پڑی ہوئی, دیکھ لیجیے. برقع آج کیوں پہنا جا رہا مجھے بتائیے, سامنے والے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. نیا فیشنیبل پہننے کا مقصد کیا ہے, مقصد تو یہی ہے نا, مقصد یہی ہے وہاں پر. اور فیشنیبل برقع مجھے بتائیے, لڑکیاں لیتے ہیں یا عورتیں لیتی ہیں, کون لیتے ہیں, بولو نا. لڑکیاں. تو مقصد کیا ہے پھر, ٹو بی اٹریکٹ کرنا نا. دیکھیے آپ کتنا گندی سوچ آ گئی نا پیچھے. اللہ کے لیے اپنا کانسیپٹ ایک دم کلیئر رکھو, اپنا اسٹیٹس ایسے مینٹین کرو کہ میرے لیے محرم اور غیر محرم کون ہے, اور مجھے گھر کے باہر اگر نکالنا ہے تو کیسے نکالنا ہے.
ہم اپنے آپ کو ایسے مینٹین کرنا چاہیے کہ اگر کوئی غیر محرم ہم سے بات بھی کرے تو وہ ہمارے بارے میں سوچنے سے پہلے 100 بار یہ سوچے کہ یہ بنی سے نہیں بن سکتی. ورنہ باریک سریلی پیاری کوئل والی آواز اگر نکال کر ہم بات کریں گے تو پھر ان کے دل میں وہ بیماری ضرور آئے گی. سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے تمام امہات المومنین کو کہا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی آئے, کوئی مرد آئے, تو تم اونچی آواز سے بات کرو, باریک اور سریلی آواز سے بات نہ کرو. ٹھیک ہے. ہوتا کیا اکثر ہمارے پاس کپڑوں کی دکان پر گئے, نہیں بھیا ایسا بھیا شروع ہو گئے, ارے اتنی خوبصورت اس کی آواز ہے تو انہیں کتنی خوبصورت ہوں گی. اب تو فون پہ گوگل پہ نمبر تو مل گیا ایزیلی, ہے نا. شروع ہو جاتی وہاں سے کہانی. نہیں, ٹون ہماری کلیئر ہونا چاہیے, ایک دم کلیئر کٹ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا راستہ ہے یہاں پر. بلند آواز میں ہم کو بات کرنا چاہیے تاکہ سامنے والے کے دل میں ہمارے لیے کوئی بیماری پیدا نہ ہو. سب مجھے کہتے ہیں نا کہ اتنا زور سے آپ کیوں بیان کرتے ہیں, وجہ یہاں پر یہی ہے کہ سننے والے اگر کوئی غیر مرد ہے تو اس کے دل میں کوئی بیماری پیدا نہ ہو, کوئی کجی اس کے دل میں نہ آئے. اپنے آپ کو, اپنے اسٹیٹس کو ایک دم مینٹین کرو. میرے لیے مجھے کس سے بات کرنا ہے اور کیسے بات کرنی ہے, یہ کلیئر ہونی چاہیے. تیسری چیز آئیے, ہم کو کرنا کیا ہے. اب وہاں پر ہم کو جتنے سورس ہیں نا, یہ پورے جتنے سورس ہیں نا, پورے سورسوں کو بند کرنا ہے. اگر ہمارے دماغ میں یہ پورے خیالات یا پھر یہ رجحانات ٹی وی کی وجہ سے آئے تو ٹی وی بند, سیریلوں کی وجہ سے آئے تو سیریلاں بند, فلموں کی وجہ سے آئے تو فلمیں بند, سورس بند. اور اگر فرینڈ سرکل ایسا تو پورا وہ فرینڈ سرکل ہی کٹ پورا. نہیں, ہم کو جانا ہی نہیں ہے, اسی گندگی میں پھنسنا ہی نہیں ہے ہم کو, کیونکہ حرام کے قریب اگر جائیں گے تو ممکن ہے زیادہ کہ آپ حرام میں چلے جائیں. ہم کو ایسے دھوکے میں ہی نہیں رہنا, ہم کو ایسی وہ سرکل میں ہی نہیں رہنا جس کی وجہ سے ہم کبھی اللہ رب العالمین نافرمانی کرنے والے نہیں. کیا کرنا, وہ سورس ہی پورا بند کر دو. اگر آج ہم ایسی چیزوں میں آج ہی عہد کر لو کہ نہیں مجھے اس چیزوں میں جانا ہی نہیں ہے, پوری طرح کٹ, اسی طرح آپ کا حل ہے, تقدیر پر بھروسہ رکھو. واقعی اگر کسی کے لیے دل میں محبت ہے تو اللہ سے دعا کرو, اللہ میں اس سے محبت کرتی ہوں, میرے دل میں اس کے لیے محبت ہے, اگر وہ میرے لیے خیر والا ہے تو مجھے اس سے جوڑ دے, اور اگر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے, اس کو مجھ سے دور کر دے. لیکن آج ہماری لڑکیوں کا محور کیا نہیں معلوم ہے, دعاؤں میں اللہ تو مجھے اس کو بیچ دے, اس کے امی کو منا لے, اس کے ابا کو منا لے, اس کے خاندان کو منا لے, کچھ بھی کر اللہ تجھے دینا پڑتا. ہماری پوری دعائیں اس کے لیے چھوڑی خیر. اللہ سے خیر کی دعا مانگو. خیر, آپ نے وہ چیز مانگ تو لی, لیکن اس کے بعد آپ کے لیے کیا آزمائش ہے آپ جانتی ہیں نہیں جانتی. اسی لیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہمیشہ خیر کی دعا سکھائی ہے. اگر آپ کسی چیز کو پسند کرتی ہے, کسی شخص کو پسند کرتی ہے, تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اگر یہ میرے حق میں خیر ہے تو مجھے عطا کر دے, اور اگر میرے دین اور میری دنیا کے لیے یہ شر کا باعث ہے تو مجھے اس سے دور کر دے, اس کو مجھ سے دور کر دے. اور تقدیر میں بھروسہ رکھنا چاہیے, اگر یہ مجھے نہیں ملا تو اس سے بہتر میرا رب مجھے دے گا. کیا پوری دنیا میں یہ ایک ہی بندہ ہے, کیا دنیا میں پوری ایک ہی بندی ہے, نہیں نا. اس سے بھی بہتر اللہ ہم کو دے سکتا ہے نا, اس سے بہتر سے بہترین کی طرف اللہ رب العالمین کو لے جا سکتا ہے. اللہ قادر ہے اس بات پر. تقدیر پر ہم کو بھروسہ رکھنا چاہیے, اور اگر کوئی ان چیزوں میں شامل ہے تو ان کو سوچنا نہیں ہے. پہلے تو پوری طرح کٹ آؤٹ کر دینا اپنے آپ کو, اور اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے مجھے ایسا بولے تھے, ایسا وعدہ کرے تھے, اتنے سال ہو گئے تھے, جو چیز ہو گئی وہ ہو گئی, اب مجھے کیا کرنا ہے, ان چیزوں سے بچنا ہے بس. سوچنے سے ہوگا کیا, آپ پھر واپس اس کی طرف جانے کی پورا امکان ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. چہرے کی خوبصورتی آج یہ پسند آئی, کل اس سے زیادہ خوبصورت وہ پسند آئے گی, اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی پھر وہ پسند آئے گی. نعوذ باللہ. یہاں پر کیا بولا گیا, مودہ کس کو بولا جاتا ہے معلوم ہے, یہاں پر آسن البیان آپ گھر پہ جائیے, گھر جا کر نا اس کی تفسیر پڑھیے. ایسی محبت کو بے پناہ جو محبت ہوتی ہے نا شوہر اور بیوی, صرف دونوں کے بیچ میں ہو سکتی, اس کے علاوہ کسی رشتے میں نہیں ہو سکتی, اس کو بولا گیا مودہ. ان دونوں کے علاوہ کسی میں بھی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین نے خود اس کا تذکرہ کیا. وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنتا ہے, ایک دوسرے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں, اور ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, میاں اور بیوی, ان کے علاوہ کوئی نہیں. محبت حقیقی آفٹر میرج ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ماحول اور معاشرے ہم ایسے بھی واقعات دیکھ رہے ہیں, شادی تو ہو جاتی ہے لیکن پھر اس کے بعد محبت پھر کسی اور سے ہوتی ہے, نعوذ باللہ, ہے نا. ایسے بھی حالات ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے, دین سے دوری, ہے نا, علم دین کا بالکل بھی نہیں ہے, آخرت کا کوئی کانسیپٹ اس کے سامنے نہیں ہے, اللہ رب العالمین کا کوئی خوف نہیں ہے. جس نے اپنی زندگی کو مذاق بنا لیا نا محبت کے نام پر, بولو یہ کیا. ہم دیکھ رہے ایسے بھی واقعات ہو رہے نا, 5 بچوں کو لے کر ایک کنٹری سے دوسری کنٹری آ گئی, اس کو کیا سمجھ آ گیا, محبت ہے. کیا محبت ہے, نعوذ باللہ. اللہ حفاظت کرے ہماری قوم کی, ہماری نسلوں کی, ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, آمین. تو یہاں پر یاد رکھنا اللہ رب العالمین نے کیا کہا, اگر آپ کو واقعی سکون
ملے گا تو شادی کے بعد ملے گا، نکاح کے بعد ملے گا، اس سے پہلے یہ جو اپوزٹ جینڈر کا جو فتنہ ہے وہ واقعی بہت بڑا ہے، اور اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے نکاح جیسا اتنا بہترین رشتہ، نکاح کے ذریعے میاں اور بیوی کا جو رشتہ اللہ نے جوڑا ہے نا، اس کے ذریعے فائدے دیکھیے آپ کتنے ہوتے ہیں، نظروں کی حفاظت ہو جاتی، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی، ہماری سوچ کی حفاظت ہو جاتی، کوئی چیز بھی کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں آپ کا مرکز آپ کے شوہر ہوتا ہے، کچھ بھی آپ کو کرنا ہے، اچھا یہ پسند یہ ناپسند، ان کی یہ خاطر یہ کرنا ہے، ان کی خاطر وہ کرنا، اور یہ کرنا عبادت بھی ہے نا، اس کے بعد ہم کو اجر بھی دیا گیا۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے سجتی ہے اور سورتی ہے تو اس پر بھی اس کو اجر دیا گیا۔ اللہ، اتنا پیارا ہے اسلام، اتنا بہترین ریلیجن ہے اسلام۔ اگر آپ بناتی ہے کچھ پکاتی ہے شوہر کو خوش کرنے کے لیے تو اس پر بھی آپ کو اجر دیا گیا۔ ہوتا کیا ہے، ہم کو جو کام کرنا ہے وہ نہیں کرتے اور جو نہیں کرنا ہے وہ کرتے، تو فتنہ تو برپا ہوگا، فساد تو برپا ہوگا۔ تو اللہ کے لیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور جائز اور ناجائز جو رشتے ہیں نا اس کے اندر ڈفرینٹ کیا ہوتا ہے، فرق کیا ہوتا ہے، یہ سن کر انشاءاللہ ہم ہماری آج کی اس مجلس کو مکمل کریں گے۔ یاد رکھنا، جو ناجائز رشتے ہوتے ہیں، ناجائز محبت ہوتی ہے نا، وہ مادہ پرست ہوتی ہے، دنیا اس کی بنیاد ہوتی ہے، دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، مٹیریلسٹک ہوتی ہے، وہ دنیا کی چیزوں کی بنیاد پر وہ محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، خوبصورتی، مال، ٹھیک ہے، کوئی چیز کو حاصل کرنا، دنیا۔ ناجائز محبت ہوتی ہے نا، وہ اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے، اور جو جائز محبت ہوتی ہے نا اس کے اندر روحانیت ہوتی ہے، سول ہے نا، روحانی سکون ہوتا ہے اس کے اندر۔ یاد رکھنا، جو جائز محبت ہوتی ہے نا اس کے اندر، اور ناجائز محبت میں وفاداری نہیں ہوتی، اور جائز محبت میں سب سے زیادہ وفاداری ہوتی ہے، سب سے زیادہ وفاداری ہوتی ہے۔ اور ناجائز محبت پہلی نظر کی ہوتی ہے، اور جائز محبت شعور والی ہوتی ہے، شعور والی۔ پہلی نظر میں محبت ہو جائے کیسے پاسبل ہے؟ بولیے مجھے، نہ اس کو جانا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کا کیریکٹر کے بارے میں کچھ پتا ہے، نہ اس کے جو سرکل ہے اس کے بارے میں کچھ پتا ہے، بس دیکھا اس کا چہرہ دکھا اور محبت ہو گئی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لڑکیوں پر جو اپنے والدین کو دھوکہ دیتے ہوئے، حالانکہ والدین نیک ہے، دیندار ہے، اس کے باوجود ان کو دھوکہ دیتے ہوئے 2 سال 3 سال نہ جانے کتنے لڑکوں سے وہ بات کرتے ہیں، ایک سے نہیں بنی تو دوسرے سے بنے گی، دوسرے سے نہیں بنی تو تیسرے سے بنے گی۔ نعوذ باللہ، اللہ حفاظت کرے ایسی چیزوں سے ہم سب کی۔ اور اسی طرح جو ناجائز محبت ہوتی ہے نا وہ اندھی ہوتی ہے، یاد رکھنا، اندھی ہے نا، اس کے اندر اب اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ ماں باپ نظر آتے، نہ بھائی بہن نظر آتے، نہ ہمارا معاشرہ نظر آتا، نہ عزت نظر آتی، کچھ بھی نظر نہیں آتی۔ اور جائز محبت ہوتی ہے نا، یاد رکھنا، وہ عزت والی ہوتی ہے، اس میں آپ کو عزت دی جاتی ہے، اس میں آپ کو عزت ملتی ہے۔ اور اسی طرح جو ناجائز محبت ہوتی ہے نا وہ دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، آپ کو پریشان کرتی ہے، اور جائز محبت آپ کو سکون دیتی ہے، راحت دیتی ہے۔ ناجائز جو محبت ہوتی ہے نا اللہ رب العالمین کے غضب اور غصے کی وجہ بنتی ہے، اور جائز محبت اللہ رب العالمین کی رضا کا ایک سبب بن سکتی ہے۔ ناجائز محبت آپ کو تباہی کے دہانے پر لے جا کر پوری طرح برباد کر سکتی ہے، اور جائز محبت آپ کو دنیا کا سب سے بہترین انسان بنا سکتی ہے۔ جائز اور ناجائز اس کو سمجھیے، اپنے لمٹس کو ڈیفائن کیجیے۔ اگر آپ میرڈ ہے تب بھی آپ کے لمٹس ہے، آپ ان میرڈ ہے تب بھی آپ کے لمٹس ہے۔ اسلام آپ کو 2 بھی لمٹس دیتا ہے۔ ان میرڈ ہے تو وہاں پر آپ کو محرم اور غیر محرم کا تصور دیا گیا، میرڈ ہے تب بھی آپ کو محرم اور غیر محرم کا تصور دیا گیا، دونوں میں آپ کے لیے تصور ہے۔ شادی ہو گئی ہے بس ختم، کھلم کھلا جاؤ کسی کے بھی ساتھ کچھ بھی کرو، ارے میرا شوہر ہے بھائی تو کیا ہوا۔ لمٹس، ہمارے لمٹس، جب حدود پار ہوں گے نا، جو حد اللہ نے بنائی ہے نا اس حد کو جب بھی ہم توڑیں گے، یاد رکھنا کتنا ہمارے خود کے لیے بنے گا۔ لمٹس دونوں کے لیے ہے، ہم ہمارے لمٹس کو نہ شادی کے بعد کراس کرنا ہے، نہ ہم کو شادی سے پہلے کراس کرنا ہے۔ ہماری حیا کا ہم کو خود کو خیال رکھنا ہے، ہماری پاک دامنی کا خیال ہم کو خود کو رکھنا ہے۔ ہماری پاک دامنی ہمارا رب بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے، ہماری آنکھیں کتنی پاک ہے، ہمارے ہاتھ کتنے پاک ہیں، ہمارے کان کتنے پاک ہیں، ہم خود ہمارا پورا جسم کتنا پاک ہے، ہمارا یہ دل اور ہمارا دماغ کتنا پاک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی کوشش کرو۔ جو پاک ہوں گے نا دل اور دماغ سے، محرم اور غیر محرم کے لمٹس کو طے کر کر، واللہ ان کی زندگی میں بہت برکتیں ہوں گی، یاد رکھنا بہت برکتیں، اور برکتیں محسوس کرتے ہیں وہ لوگ۔ یہ سب کام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جب ناراض ہوتا ہے نا تو یاد رکھنا زندگی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جب برکتیں ختم ہو گئی نا سکون بھی چلے گیا، راحتیں بھی چلے گئی، اور پھر مصیبتیں، پریشانیاں، پھر لڑائیاں، جھگڑے، بس یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ جب اللہ کی نافرمانی کریں گے نا تو پھر اللہ ہمارے لیے نافرمان بندوں کو اللہ پیدا کر دیں گے، ہماری کوئی بات سننے والے لوگ نہیں رہیں گے، یاد رکھنا ہم کو چاہنے والے کوئی نہیں رہیں گے، ہمارے سپورٹ میں کوئی نہیں رہیں گے۔ ہاں وقتیہ طور پر ہو سکتا ہے کوئی رہے، لیکن ہمیشہ کوئی ہمارے ساتھ اسٹینڈ لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اسی لیے خوشی ہمیشہ اللہ رب العالمین کی دیکھنی چاہیے۔ والدین کو اللہ نے ہمارا ذمہ دار بنایا ہے نا،
والدین ہے ہاں اگر وہ کوئی غلط فیصلہ لیتے ہیں تو آپ ان کی رہنمائی کر سکتی ہو، اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو جو شریعت بتلائی ہے وہ کیا ہے، لڑکی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا ہے. اتنا بہترین رول دیا گیا نا، آپ کو آپ کی اجازت لینا کمپلسری، اگر آپ کی اجازت نہیں لی گئی تو وہ نکاح باطل ہو جاتا ہے. اتنا بہترین حق کون دیتا ہے ہمیں بتائیے؟ کوئی اور ریلیجن ہے ایسا جو ہمیں یہ حق دیتا ہے؟ پوچھا جاتا ہے نا آپ یہ نکاح کرنا چاہتے ہو یا نہیں، آپ ریڈی ہو یا نہیں. دوسرے ریلیجن میں نہیں ہے، سوری زبردستی وہاں نکاح کروا لیے جاتے ہیں، لیکن اسلام سے روکا گیا، اسلام نے سختی سے اس چیز کو روکا ہے. اتنا بہترین حق اس کا استعمال کرو. کوئی پسند ہے والدین سے جا کر بات کرو، لڑکا ہو یا لڑکی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جاؤ، اگر لڑکی بھی کسی پسند کرتے فطرت ہے بھائی، ہو سکتی ہے کسی سے محبت، تو جاؤ والدین سے بات کرو. اگر والدین مانتے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو چھوڑو. بس اس کے پیچھے پڑے رہنا، اس کو منانے کی کوشش کرنا، والدین کے پاس جانا، اس کے والدین پورے خاندان کو ریڈی کرنا نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک آئیڈیل لائف ہے، ہم دوسروں کے لیے مثال ہیں. ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارنے والے، جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے نہیں ہے نا کہ آج اس کو پسند کریے، کل اس کو پسند کریے، پھر کل اس کو پسند کریے، آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ. جانوروں کی طرح ہماری زندگی نہیں ہے نا. مسلمان ہے، انسان بھی ہے تو مسلمان ہماری کوالٹی ہے، اور اسلام ہمارا رول ہے، اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے درمیان رکھ رہی تھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ ٹاپک سمجھنے کی توفیق عطا کر دے، اور ہمارے یوتھ کو، ہمارے نوجوان کو اچھی طرح سمجھانے والے بنا دے. ہمارے جو نوجوان یوتھ ہے اللہ ان کے دلوں میں پہلے تو تیری محبت پیدا کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے، دین کا صحیح علم ان کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے. ہماری پوری یوتھ کو اللہ رب العالمین دین کے علم سے جوڑ دے. آمین. جو لوگ ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے راستے آسان کر دے، ان چیزوں سے، حرام راستوں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نکال دے. آمین. اور ہماری یوتھ کو اللہ رب العالمین جلد از جلد نکاح کرنے کی توفیق دے دے، والدین کو بھی توفیق دے دے کہ وہ اپنے بچوں کا جلد سے جلد نکاح کرا دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.